अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं नॉवेल दिया जहरा का नॉवेल मैं तेरी आदत का मारा। दानियाल वहाँ ज़ोर से चिल्लाई। वो जानती थी इस वक्त सिर्फ दानियाल ही जाग रहा होगा। मदहोशी में उस पर झुके अलेक्जेंडर ने सुर्ख होती नज़रें उठाकर हंसते हुए उसे देखा। डरा रही हो मुझे बटरफ्लाई, इतनी हिम्मत? उसके लबों को हल्के से काटते वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। माँ ने शदीद गुस्से से उसे घूरा। दानियाल मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे। माँ ने उसे इस मर्तबा हिम्मत करते बोली। अलेक्जेंडर ने सर्द नज़रों से उसे देखा। अच्छा, फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए। चलो आ लेने दो उसे। कोट से रिवॉल्वर निकालते अलेक्जेंडर ने बेड पर बैठते बोला। उसकी आंखें सुर्ख पड़ी थीं, जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। माँ का दिल खौफ से बंद होने लगा। माँ, तुम चीखी क्यों? दानियाल दरवाज़ा बजाए बोला, और अलेक्जेंडर ने दांत को कचकचाते रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ किया और अब माँ को सख्त नज़रों से देख रहा था। नो नो प्लीज़, वो रोते बोली। मुझे नफ़रत है, मैं भी अपनी चीज़ें दूसरों के पास पसंद नहीं करता। मैं इन्हें बर्बाद कर देता हूँ किसी दूसरे को देने के बजाय। माँ का दिल मुट्ठी में जकड़े वो लफ्ज़ लफ्ज़ चबाकर माँ के बाल मुट्ठी में जकड़े वो लफ्ज़ लफ्ज़ चबाकर अदा करते बोला। माँ को अपने बालों में दर्द उठता महसूस हुआ। आंखों से कई आंसू फैल गए। माँ, तुम ठीक हो? दानियल की फिर से आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने सख्त नज़रों से माँ को देखा। जी जी, वो मैं मुझे एक बुरा ख्वाब आया था, मैं ठीक हूँ अब। आप जाइए, माँ सिसकियों का गला घोटते बोली। अलेक्जेंडर के हाथों में अब भी माँ के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके, दानियल इतना कहते वहाँ से चला गया, जबकि अलेक्जेंडर ने माँ के बालों को छोड़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचते उसकी लबों को कैद किया। माँ की आंखें मुतैयर हुईं, जबकि अलेक्जेंडर अपनी सारी वहशतें माँ के होठों पर लुटा गया। उससे दूर होते रिवॉल्वर की नोक माँ की थोड़ी पर टिका गया। मुझसे दगा की एक ही सज़ा है, मौत। वो गन से उसकी थोड़ी पे दबाव देते सर्द बर्फीले लहजे में बोलता। माँ की रूह फना कर गया। बटरफ्लाई अलेक्जेंडर नाम है मेरा। एक किलर हूँ मैं, और लोग मुझे डेडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। गन अपने कोट में रखते वो दबाव देते लहजे में बोला। माँ ने नफ़ी में सर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तेवरी चढ़ाई उसे देखा। तुम्हारे डैड के पास एक ब्लू कलर की फ़ाइल है, मुझे वो किसी तरह भी ला कर दो, वरना तुम्हारे डैड की ज़मानत नहीं देता मैं। वो बेड से उठते वापस से हैट पहनते हुए बोला। माँ ने रोते हुए उसे देखा और खामोशी से माँ के कमरे से खिड़की के थ्रू निकल गया। माँ ने भागकर खिड़की बंद की थी। वो बेड पर बैठते फूट फूट के रो दी। अलेक्जेंडर तो फिर डील फाइनल करते हैं, लेकिन वो कमिश्नर, उसका क्या करोगे? वो हमेशा तुम पर ताक लगाए बैठा होता है। वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे जहाँ जर्द बल्ब वहाँ सही से रोशनी पहुँचाने से कासिर था। अलेक्जेंडर की कुर्सी के सामने मेज़ था और दूसरी जानब दो लोग बैठे थे। मेज़ पर तरह तरह के हथियार पड़े थे जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही हैं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है। अलेक्जेंडर साइड स्माइल चेहरे पर सजाए बोला। इन आदमियों ने सर को इस बात में सर हिलाया। ओके, ये लो आधी रकम, बाकी की रकम उनके मतलूबा जगह पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने एक बैग मेज़ पर रखा। कासिम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते पलट गया। ये सारा सामान लोड कराओ, और हाँ, गलती मत करना, संजीदा सर्द भरी आवाज़ में कहते वो वहाँ से बाहर निकल गया। कासिम ने उसकी पुश्त को घूरा। घर में शादी की गहमा गहमी उरूज पर थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आयशा ब्लड रेड रंग की आयशा ब्लड रेड रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप के साथ तैयार हुए आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, जबकि माँ ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए पसंद की थी। अलेक्जेंडर को सोचते माँ के सीने में मौजूद दिल खौफ के मारे सिकुड़ गया। वो बहुत पुरस्कार शख्स ने माँ ने बेसाख्ता अपने लबों को छुआ। एक सनसनी सी थी उसके जिस्म में दौड़ गई। जलता सा लिम्स माँ को अपने उंगलियों के पोरों पे महसूस हुआ। आरजू, तुमने फिर से
लीजे ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। आरजू ने आंखें घुमाकर जब्त से उसे देखा। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ लीजे, जब मेरे बाबा मुझे नहीं रोकते तो दानियाल को भी कोई हक नहीं पहुँचता मुझे रोकने का। कम से कम इतनी अकल तो उसे होनी चाहिए। आरजू ने आईने में अपना जायज़ा लेते सुकून से कहा। वो भी माह के हम रंगों में थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने साड़ी लगाई थी। बालों को खुले स्ट्रेट, छोटे आधे बाल आगे किए हुए थे। वो क़यामत खेज हुस्न उनके साथ किसी का भी दिल धड़का सकती थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल ने लब बीचे उसकी बात सुनी थी। लीजे भाभी, आयशा गुड़िया को ले आए। दानियाल अपनी बहन को देखते मुस्कुराया था। लीजे ने पलट कर उसे देखा और फिर आरजू को। वो इस बात में सर हिला गई। दानियाल वहाँ से पलट गया। आज आज़ादी का आखिरी दिन होगा। आरजू ने भी आयशा को सहारा दिया हुआ था। वो तीनों आयशा के साथ चल रही थी। राज ने धड़कते दिल के साथ आयशा को देखा था। उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हो गईं। उसकी पुरशौक नज़रें आयशा पर ही अटकी हुई थीं। बाकी सब उसकी बेताबी देखते हंस दिए थे। सब लोग खुश थे, बस दानियाल सफ़ीर खान लबों को बाहम सख्ती से पेवस्त किए खड़ा था। आरजू का नाजुक सरापा वाज़े होता उसे शदीद नागवार गुजर रहा था। मेराज वीर, माहा ने बोलते मेराज का ध्यान खींचा। वो चौंक कर उन तीनों के लबों पर उभरती हंसी को देखने लगा था। मेराज ने आगे बढ़ते हाथ आगे किया, जिस पर आयशा ने अपना लरसता मोमी हाथ उसकी फैली हथेली पर रख दिया। मेराज ने उसे स्टेज पर आने में मदद की थी। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। सफ़ीर साहब बेटी को देखते बोले तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आयशा सफ़ीर वल्द मोहम्मद सफ़ीर, क्या आपको मेराज जमशेद वल्द मोहम्मद जमशेद के साथ सिक्का राइजुल वक्त 20 लाख हक महर की ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने आयशा को देखते जुमला मुकम्मल किए। आयशा का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयशा मुबहम मुस्कुराहट के साथ बोलती। मिराज खान को दुनिया जहाँ की दौलत थमा गई। माहा और आरजू एक्साइटेड सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए उन्हें देख रही थी। और फिर काजी साहब ने मिराज से भी वही जुमले दोहराते पूछा था, जिस पर उसने बेकरारी से और तेज़ी से कबूल है कहा। उसकी तेज़ी देखते वहाँ सब मुस्कुरा गए। मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। आगा जी ने आयशा के सर पे हाथ रखा। आरजू ने नम आंखों से आगा जी को देखा। हर कोई एक दूसरे से मिल रहा था। फोटोग्राफर दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें ले रहा था, जबकि आरजू ने चौंक कर एक तरफ देखा। इसके माथे पे तेवरियां चढ़ी। वहाँ खड़ा एक लड़का उसकी ही पिक्स बना रहा था। कम आरजू को उसके से यही लग रहा था। वो तनफन करती उसके करीब गई थी। वो सफ़ीर खान के दोस्तों में से किसी बिजनेसमैन का ही बेटा था। ये क्या किया तुमने अभी मिस्टर? ये क्या किया तुमने अभी मिस्टर? आरजू ने कमर पे हाथ टिकाए पूछा। लड़के ने मोबाइल जेब में रखा। क्या किया मैंने मिस? वो मुद्दम मुस्कुराहट के साथ बोला। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। मेरी पिक्स क्यों ली? फ़ौरन डिलीट करो। आरजू इस मर्तबा मज़ीद गुस्से से बोली। कुछ फासले पे खड़ा दानियाल भी मुठियाँ बीचे सब बातें सुन रहा था। उसे अफसोस हुआ था आरजू पर। कब ली मैंने मिस? चले अगर ले भी ली तो मेरा ज़ाती मोबाइल है। लड़का सीने पर बाजू फोल्ड किए शोखी से आरजू का जायज़ा लेते बोला। फ़ोन आपका ज़ाती है तो एक मॉडल रख लें तस्वीरें लेने को। तस्वीरें तो मेरी ही हैं ना, मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहें। आरजू उसकी ढिठाई पे तड़क कर बोली। आप बन जाए मॉडल, आप भी तो खूबसूरत हैं। वो आईब्रो उचकाते बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। तस्वीरें डिलीट करो, अपने पीछे बढ़ने वाली भारी आवाज़ पर। आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो सुर्ख आंखें लिए लब बीचे आरजू को मुकम्मल नज़रअंदाज किए उस लड़के को देख रहा था। तुम्हारी पिक्स तुम्हारी तो नहीं ली? तुम्हें क्या मसला है, भाई हो इसके? वो इस्तेहज़ानी अंदाज में बोला। दानियाल ने लब बीचे मज़ीद उसकी जानिब कदम बढ़ाए और उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। अभी के अभी पिक्स डिलीट करो, लगारी अंकल के बेटे हो, तभी अभी तक तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, वरना मैं अभी इन्हें तोड़ने में मिनट ना लगाता। दानियाल उसका कॉलर ठीक करते, कंधों पर हाथ मारते, नादीदा गर्द झाड़ते, लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोला। लड़के ने उसकी लहू रंग आंखों को देखा। ओके, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी।
دانیال کے سرد لہجے کو محسوس کرتے اس نے فون جیب سے نکالتے آرزو کی پکس ڈیلیٹ کرنا شروع کی تھی۔ پکس کئی اینگل سے لی گئی تھی جس میں اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ آرزو نے شرمندگی سے لب کچلے جبکہ دانیال نے افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کر دی ہیں، اب جانے دو۔ لڑکا وہاں سے سرائیت سے نکلا۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر اس کے لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ شکر۔ آرزو کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سائڈ سے ہوتا بالکل کسی اجنبی کی طرح گزر گیا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی نظروں میں آرزو کے لیے غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ وہ سر جھٹکتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں فیملی فوٹوز کا سین آن تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ آہستہ آہستہ کرتے سارے مہمان جانے لگے تھے۔ رات کا فنکشن تھا سو اب رات کے 12 بج رہے تھے جب عائشہ کو کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا اور ماہا، آرزو اور لیزے دروازے پہ کھڑی معراج کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھیں۔ کھاتے پیتے گھر کی ہو پھر بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں؟ معراج نے شرارتی لہجے میں انہیں چھیڑا تو وہ جھٹ سے ان تینوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ معراج کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اندر بیٹھی عائشہ خود میں سمٹی۔ معراج ویر، چالاکی نہ کریں، ابھی پیسے دیں ورنہ ادھر ہی کھڑے رہیں، ماہا چہکتے منہ بنا کر بولی تھی۔ معراج نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور جتنے پیسے نکلے ان میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ تینوں بھونچکوں کی طرح معراج کی بتیسی دیکھ رہی تھیں۔ میں کنگال بندہ ہوں یار، معراج معصومیت سے بولا۔ آرزو نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پیسے کھینچے تھے۔ سارے پیسے آرزو کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ کی بات سچ ہوئی، اب لگ رہے ہیں کنگال، آرزو بھویں چکاتے ہنستے ہوئے بولی تو معراج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ معراج نے اندر داخل ہوتے پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اس کی بچپن کی چاہت پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ معراج بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف اینڈ مائی روم بیگم صاحبہ۔ وہ جھک کر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر لب رکھتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کے ساتھ کی خواہش کی ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ آج ایک پاک بندھن میں میرے سارے چاہت میں ہیں۔ اس کی تھوڑی اپنی انگلی کے اوپر اٹھائے وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ عائشہ نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے جذبوں کے دیوں کو دیکھتے واپس سے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ، معراج خان، مجھے آج اظہار چاہیے اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، آپ کے ساتھ کا وعدے چاہیے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب جھکتے جذبات سے تر لہجے میں سرگوشی کرتا عائشہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ معراج دہکتی سانسیں اپنے کندھے پہ محسوس کرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی، سن رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی بوجھل آواز میں بولا۔ عائشہ نے حلق تر کیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ زندگی کے ہر حصے میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، میری چاہت ہمیشہ آپ کو مجھ سے باندھ کر رکھے گی۔ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ معراج خان نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ عائشہ نے اس کے سلگتے لمس پہ آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی لو یو ٹو جانا، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ گھیرا تنگ کرتے بولا۔ عائشہ نے سکون سے اس کے چوڑے سینے پہ سر ٹکا دیا تھا۔ معراج، وہ آرزو چلی جائے گی؟ عائشہ لب کاٹتے اس کے سینے پہ سر اٹھا پریشانی سے بولی۔ معراج نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ لڑکی معراج خان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ خاص تھی کیونکہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ نہیں پتہ مجھے، دانیال کو سمجھاؤں گا، آغا جی سے بات کرے، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ وہ انگوٹھے سے اس کے گال سہلاتے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آہستگی سے عائشہ کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں جبکہ وہ اس کے شولڈر پہ لب رکھتے اب مکمل اس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ عائشہ نے شرماتے اس کے مضبوط بازوؤں میں پناہ لی۔ معراج خان مسکراتے اس کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑ گیا۔ اختتام کو پہنچی تھی۔ آغا جی نے فیصلہ کیا تھا ولیمہ ایک ہفتے بعد ماہا اور دانیال کے نکاح پر ہوگا۔ دانیال خاموش تھا جبکہ ماہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
بابا اس فوٹو سے کچھ پتہ چلا؟ مہا انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹو ڈیلیٹ ہے اس رات کی۔ جمشید صاحب سنجیدگی سے بولے تو مہا کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ جب کسی کے موبائل پر ہوتی بیل پر سب نے چونک کر آرزو کو دیکھا، کیونکہ اس کا موبائل ہی زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس کی رنگ ٹون سنتے ینگ جنریشن کے چہروں پہ دبی دبی ہنسی ابھری۔ دفعہ دور ہو، کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو نے خود کی آواز ریکارڈنگ کرتے رنگ ٹون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹون سنتے سب کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے تھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ کون؟ انون نمبر تھا۔ آرزو نے عجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا اور باہر لان میں نکل آئی۔ آپ کا چاہنے والا۔ اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی۔ چاہتا ہوں آپ کو یاد نہیں کیا میں؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو تم یہ بتاؤ، دماغ خراب مت کرو، آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکچاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے دیکھ چاہو۔ وہ مدھم مگر معنی خیزی سے بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اسے کے پاس گئی۔ مجھے دے دیں کاکا، وہ بامشکل مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے فون کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اور کون ہو تم؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، آرزو لب بیچے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوالہ دے رہی تھی، جس کی پابندیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ مضحکہ خیز۔ پسند نہیں آیا کیا؟ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس کے دل پکڑایا گیا تھا۔ وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دوبارہ کال مت کرنا ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں۔ آرزو نے تڑک کر کہتے فون رکھ دیا، پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اسے پھینکنا چاہا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا مگر ٹیڈی تو اچھا ہے۔ آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کمرے میں رکھ دیا۔ مہا چلو، وہ باہر نکلتے بولی۔ اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنلز تھے، اسے دل لگا کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ چلو، مہا اٹھتے ہوئے بولی۔ دانیال جاؤ چھوڑ کر آؤ مہا کو۔ آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ مہا کا سانس اٹک گیا جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آتی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ دانیال نے ڈرائیونگ اسٹارٹ کی تھی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی، اور مہا کو اکیلے جانے میں اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ مہا نے جھرجھری سی لی اسے سوچتے۔ مہا کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پہ کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ مہا اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن دانیال نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ اترو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کے مرر میں اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے، وہ لفظوں پہ دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب بیچے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ، واپسی پہ بھی کیب سے آ جانا، میں اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا، وہ جبڑے پیچھے بولا۔ آرزو خونوکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے کہ میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پہ جھکے بولی تو دانیال نے آئی برو چکایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، نہ ہی تمہارا باپ ہوں کہ تمہاری حفاظت کروں، وہ سنجیدگی سے آئی برو اٹھائے بولا۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہوئی تھی، وہ سختی سے لب بیچ گئی۔ دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پہ جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی، اس میں بیٹھ گئی، غصے سے منہ پھلائے۔ وہ دانت پیس رہی تھی جیسے اس کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ پہ اتری تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دیے ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ آرزو، وہ پلٹی، وہاں مروہ تھی۔ آرزو خوش ہوتی اس سے ملی۔ وہ دونوں اندر انٹر کرنے ہی والی تھیں جب ایک بار پھر کسی نے آرزو خان کو پکارا تھا۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔
یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ مروہ نے آرزو کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، آرزو رکتے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا، پھر فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے دانیال سفیر خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ بے شک آرزو سے نفرت بھی کر لیتا، لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ خان خاندان کی عزت تھی۔ اس کی ٹیکسی کے نکلنے کے بعد ہی وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا۔ اسے کالج کے اندر جاتے دیکھ وہ جانے لگا تھا، پھر کسی لڑکے کی آرزو کی جانب بڑھتے قدم دیکھتے وہ رک گیا۔ آپ کو میں یاد آیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے مروہ کو دیکھا جو بتیسی نکالے اب ہاتھ لبوں پہ رکھ گئی تھی۔ جی یاد ہے، شکریہ اس دن کے لیے۔ آرزو رسماً مسکرا کر بولی۔ لڑکے نے دل پہ ہاتھ رکھتے سر کو خم دیا۔ وہ لڑکا کالج یونیفارم میں تھا، لیکن اس کی جسامت اسے گڈ لکنگ اور اس کی عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ میرا نام دراب ہے، وہ پھر سے گویا ہوا تو آرزو کے ذہن کے پردوں میں بہت کچھ ایک ساتھ لہرا گیا۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لیٹر لکھنے والا ڈی اور صبح کال کرنے والا؟ آرزو نے آئی برو چکاتے پوچھا تو وہ لب دبائے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس غلطی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی، پلیز میری کال پک کر لیجیے گا۔ میں نے جو بھی کہا وہ سچ کہا تھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بول رہا تھا۔ آرزو نے ریسٹ واچ کو دیکھا، اس کا کالج لگنے والا تھا۔ دیکھیں مسٹر، ٹھیک ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی، ابھی ہمیں جانا ہے، بائے۔ مروہ اس کا بازو کھینچتے اس کی بات کاٹتے وہاں سے نکل لے گئی تھی۔ آرزو نے کالج میں انٹر کرتے اسے گھورا، دراب بھی پلٹ گیا جبکہ دانیال کی رگیں تن سی گئیں۔ وہ لب سختی سے بیچ گیا، گاڑی سٹارٹ کرتے وہ واپس سڑک پر ڈال گیا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تم نے مجھے بولنے کیوں نہیں دیا مروہ؟ آرزو اب فری کلاس میں باہر قدرے الگ کونے میں بیٹھی بولی تھی۔ سردی سے ہاتھ ملتے اس نے شال کندھوں پہ درست کی۔ یار تم پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی، دیکھو کتنا گڈ لکنگ کنگ ہے وہ، اور میرے خیال سے تمہیں پسند بھی کرتا ہے، مروہ نے مسکراتے کہا۔ تو آرزو نے منہ بگاڑا تو مروہ نے اسے گھورا۔ تو کا کیا مطلب ہے یار؟ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، مروہ نے آسانی سے کہا۔ آرزو سے آنکھیں دکھائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا مروہ کی بچی، گھر کے حالات بتا رہی ہوں میں تمہیں، اور تم لڑکے تلاش کر رہی ہو میرے لیے، ماسی حکیمہ؟ آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ مروہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا ہو۔ یار دانیال ڈیشنگ تھا، ہینڈسم تھا، کیا کمی تھی اس میں؟ بس تمہیں تھوڑی چیزوں سے روکتا ہی تھا، لیکن نہیں، تم نہیں مانی۔ اب دیکھو معاملہ کیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، جب بات تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو تم کہہ دینا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے دانیال یا گھر والوں کو کوئی امید نہیں رہے گی، اور اگر واقعی دراب تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر تو بات بن جائے گی، مروہ چہکتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑتے اس کی بات سنی تھی۔ سب مجھے غلط سمجھیں گے، آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تم ایک بار دراب سے بات کر لو، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو ٹھیک، ورنہ مت کرنا، کسی کا دل نہیں توڑتے، مروہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مروہ میڈم آرزو کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ ان دوستوں میں سے تھی جو دولہے کی سیٹنگ کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کے راز و نیاز بتا دیتی ہے اور پھر بعد میں اس بیسٹ فرینڈ کے دکڑے بھی سنتی ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں امریکہ جا رہی ہوں، آرزو نے افسوس سے کہا تو مروہ نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مروہ حیرت سے بولی، اور پھر آرزو نے پوری بات شروع سے اینڈ تک مروہ کو بتائی، جو پہلے سرسری سی بتائی تھی۔ اوہ یار مان جاؤ تم، مروہ افسردگی سے بولی تو آرزو نے سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی کلاس شروع ہو چکی تھی، وہ دونوں وہاں سے کلاس میں چلی گئیں، جبکہ مروہ کی باتیں دراب کے بارے میں اب آرزو کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دراب کو رسپانس دے کرے یا نہ۔ دانیال کے دماغ میں وہ لڑکا گھوم رہا تھا، وہ کئی بار اپنا سر جھٹک گیا۔ اس نے پکا ارادہ کیا تھا وہ آرزو کے معاملات میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ آزاد رہ کر زمانے میں جینا چاہتی ہے تو وہ جی سکتی ہے۔ دانیال سفیر خان ایک لفظ نہیں کہے گا، اس نے ایسے ہی کیا تھا، ورنہ تو اس لڑکے کے بڑھتے قدموں پر ہی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ فائل کھولے سر اس میں دیے پورے دھیان سے فائل پر دے رہا تھا جب اس نے شدت سے فائل ٹیبل پہ پٹک ڈالی تھی۔ آرزو خان کچھ ایسا مت کرنا کہ ہماری عزت پہ حرف آئے۔ وہ جبڑے بیچ گیا، رگیں بھٹی کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ آفس روم سے نکلا اور باہر بنے ایک کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ رفیق صاحب، کرسی گھسیٹ کر وہ اس پہ بیٹھتے سامنے رفیق صاحب کام کر رہے تھے، وہ اس کی کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ تب سے دانیال کی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔
جب دانیال کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اب تک ایمانداری سے یہاں پر ٹکے ہوئے تھے۔ دانیال ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر جب وہ بہت غصے میں ہوتا تھا تو سارا اسٹاف رفیق صاحب کو مدد کے لیے پکارتا تھا، کیونکہ دانیال ان کی اکثر کئی باتیں مان جایا کرتا تھا۔ کیا سر، کیا ہوا؟ وہ چشمہ آنکھوں سے اتارتے پرشفقت مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولے، پلیز رفیق انکل، سر مت بولا کریں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا تو وہ مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ تھکے تھکے لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ آرزو بیٹی نے پھر پریشان کر دیا۔ رفیق صاحب لب دبائے بولے۔ دانیال نے ٹیبل پہ سر ٹکا دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک آرزو اور دانیال کی لڑائی جھگڑوں کی داستان سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اکثر اس کے شدید غصے میں آنے کی وجہ آرزو خان ہی ہوتی تھی۔ بیٹا مت جھگڑا کیا کرو تم، آغا جی تو تمہاری شادی کرنے والے ہیں نا، رفیق صاحب نے محبت سے اسے سمجھاتے کہا تو دانیال نے سر بھرتے انہیں دیکھا۔ آنکھیں آغا جی اور رفیق صاحب بہت اچھے دوست تھے، وہ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے، شکر ہے میں بچ گیا، دانیال ہنستے ہوئے بولا تو رفیق صاحب نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بھویں سکیڑے بولے، آرزو آپ کی پیاری ننھی منی بیٹی مجھ سے شادی کرنے پہ نہیں مانی، پہلی بار اس نے عقل کا کام کیا، وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اسے شدید غصہ تھا آرزو پر، اس کے لڑکے کو لے کر جیسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رفیق صاحب ہنس دیے اس کے انداز پہ۔ آپ بتائیں رانیہ کیسی ہے؟ اس نے رفیق صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا جو یونیورسٹی کے 2nd سیمسٹر میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے تو وہ اٹھ گیا، ایک ہلکی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتا وہ ان کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ رفیق صاحب سے بات کر کے ہمیشہ اسے اچھا لگتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو ذرا کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہے، ڈیڈلی گینگسٹر، خاور ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے گن رکھ دی تھی۔ الیگزینڈر بس سرد سی مسکراہٹ سے دور کھڑے طارق کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دغا کیا تھا۔ طارق کا حلق خشک ہوا۔ پیسہ پھینکو تو سب بکتا ہے، تو نے کیا سمجھا ہر چیز پر تیرا راج ہے؟ میرے آرڈر تو ہتھیا لے گا تو میں کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ اس نے استہزاء نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا جو گھٹنوں میں بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اوپر کراس کرتے سر سے گزرتے کندھوں کے پیچھے لٹک رہے تھے، اس نے مٹھیوں کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ خاور چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے سر پر سے ہیٹ اتار دی۔ الیگزینڈر کے چہرے پہ خطرناک حد تک سرد تاثرات تھے۔ دھوکہ، گینگسٹر، دھوکہ کس چیز ہے؟ دھوکہ، گینگسٹر، دھوکہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز میں تحلیل ہو کر آہستہ آہستہ برباد کرتی ہے۔ خاور اس کی جانب جھکنے مدھم مصنوعی افسوس سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہاتھ میں پکڑی پین اس کی گردن میں پیوست کی تھی، وہ تڑپتے ہوئے زمین پہ گرا۔ اس کے آدمی ایک دم اس کی جانب بڑھے تھے۔ طارق نے حلق تر کیا، اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ خاور کے آدمیوں نے افراتفری میں الیگزینڈر پر اپنی گن تان لی۔ اگر موت نہیں چاہتے تو دفع ہو جاؤ، وہ شفافیت سے بولا۔ خاور زمین پر لیٹے تڑپ رہا تھا۔ اوئے تیری ہمت کیسے ہوئی ہماری باس کو مارنے کی؟ چل ٹھیک کر انہیں۔ ایک آدمی گن کا دباؤ الیگزینڈر کی کنپٹی پر ڈالتے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اگلے 1 منٹ میں وہ تمام لوگ زمین بوس تھے۔ قاسم اندر آتے اپنے آدمیوں کے ساتھ انہیں ابدی نیند سلا چکا تھا۔ طارق نے بھاگنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا۔ آج الیگزینڈر کو وہاں جانا تھا جہاں ڈیلنگ کا سامان پہنچانا تھا۔ طارق اس سے وہاں لے کر جانے والا تھا، لیکن تبھی اس نے بڑی ہمت دکھاتے الیگزینڈر کے آگے کچھ اسپرے کیا تھا۔ الیگزینڈر نے گھومتے سر سے اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا اس کے ساتھ دغا ہوا تھا، جس کی صرف ایک ہی سزا ہے، موت۔ الیگزینڈر نے ہیٹ اٹھا کر سر پہ رکھی۔ خاور اب بھی زمین پہ تڑپ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تم بے موت مارے گئے ہو، تم بچ سکتے تھے اگر تم نے میری ہیٹ میرے سر سے نہ اتاری ہوتی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مزید 5 منٹ سر کے اور خاور نے دم توڑ دیا۔ الیگزینڈر نے طارق کی طرف دیکھا تھا۔ الیگزینڈر میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو، طارق ہاتھ جوڑتے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور طارق کو احساس ہوا تھا اب اس مسکراہٹ کے بعد معافی ملنا ناممکن ہے۔ لالچ، مجھ سے مانگ لیتے پیسے، تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر سے وار کر پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں، اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔
وفا سے مانگو تو جان حاضر، اور اگر دغا دو تو موت حاضر۔ وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو اسے گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ ماما آپ بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ آرزو ان کے کمرے میں جاتے بولی۔ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی، اب ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے کا لائق چھوڑا ہے مجھے، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے ہنکار بھرا۔ ماما مجھے اس دانیال کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہے۔ آرزو منہ پھلائے بولی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں، تم نے کتنی بدتمیزی کی آغا جی کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا، تمہاری طرف سے تو سب بھاڑ میں جائے۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماما میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے، پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہو۔ وہ یاسیت سے بولی۔ مہا اور دانیال کے نکاح کو اب بس کچھ دن ہی رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی باقی سب میں شامل ہوں آرزو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ آغا جی سے معافی مانگو۔ میں مانگ لوں گی، آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے کہا تو رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کندھے پر اچھا خاصا تھپڑ رسید کر دیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت لہجے میں بولی تو آرزو نے کندھا مسلتے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے ماما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، آرزو سوچ کے رہ گئی۔ آغا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور انہیں بولو تم راضی ہو دانیال سے شادی پر، رخسار بیگم بولی تو آرزو نے لب بیچ لیے۔ ماما آپ بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے بھی بھول ہی جاؤ، تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے گی، تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے، ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے۔ رخسار بیگم اٹل لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی تھیں۔ وہ آرزو کے آنسوؤں سے پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کالا منہ ہو تمہارا، نیلے پیر، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے کڑوے منہ بناتے بولی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا، اسے شدید رونا آ رہا تھا، جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کرایا۔ اس نے سوں کرتے موبائل اٹھا کے دیکھا، دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی تھی، پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کرتے موبائل کو کان سے لگایا۔ کون؟ وہ لب دبا کے بولی۔ ہائے ایسے مت بولیں، مجھے لگا تھا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے، حسین لوگ کہاں اتنی نوازش کرتے ہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ فون کیوں کیا ہے؟ وہ ٹھہر کے بولی۔ اس کے گال خود بخود دہکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پہ رکھتے اپنی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دبا لیا۔ اس کے گال کا گڑھا رونما ہوتا اسے حسین تر بنا گیا تھا۔ بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے شوخی آواز ابھری۔ آرزو نے سر جھٹکا، موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے لبوں پہ ہاتھ جماتے کہا روکا۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول گئی تھی، پلیز مجھے کال مت کریں۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ دوسری جانب سے اداس سی آواز ابھری۔ بس میری مرضی، اب یہاں کال مت کرنا۔ آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھیں، لیکن دراب کی آواز میں عجیب سا زہر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا نا کال مت کرنا۔ وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا بیٹا جی، خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹنے جا رہی ہو؟
मसनूई शिकवा कर मोबाइल के स्पीकर से उभरा। आरजू ने फ़ोन कान से हटा के देखा और माथे पे हाथ मारते वापस लबों पर ज़बान फिरते मोबाइल कान से लगाया। बाबा कैसे हैं आप? वो मोहब्बत से बोली। चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट छा गई। ठीक हूँ बाबा की जान, आप कैसी हैं? मोहब्बत भरे अंदाज में बोले। आरजू ने ऐसे इस बात में सर हिलाया जैसे वो सामने मौजूद हो। आई रियली मिस यू बाबा। आपको पता है दानियाल ने क्या किया मेरे साथ? मुझे नौकरानी बना दिया, मुझसे इतने सारे कपड़े धुलवाए और तो और मुझे स्टोर में बंद कर दिया। आरजू मेरी बात सुने बेटा। वो मासूमियत से बोलते ही जा रही थी जब शहीर साहब ने उसे टोका। जी बाबा। ज़मीन को तकते वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, जैसे उसे पता चल गया हो उसके बाबा क्या कहने वाले थे। आगा जी नाराज़ हैं आपसे, आपने इनकार क्यों किया? तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। बात दुबई में बैठे शहीर साहब तक पहुंच गई। बाबा मैं माफ़ी मांग लूँगी आगा जी से, लेकिन मुझे दानियाल से शादी नहीं करनी। वो उदासी से बोली। मेरे कहने पर भी नहीं बेटा, वो मान से बोले। आरजू ने जब से लब बीच लिए। हमेशा उसके बाबा ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अब एक बात थी जो वो बड़े मान से बोल रहे थे। आरजू अजीब कश्मकश में पड़ गई। बाबा आप नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ना कहूँगी। वो ज़मीन को घूरते ज़मीन पर पाँव के अंगूठे से कुछ बनाते बोली। हाँ शायद। वो गहरी सांस लेकर बोले। आरजू की आंखें छलक पड़ी थी। उसने लबों को दबाकर सिसकी रोकी। दानियाल तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा आरजू बेबी। आरजू दानियाल तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा आरजू भी। उनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब आरजू ने फ़ोन रख दिया। आंखों पे एक हाथ रखते वो रोने लगी थी। उसके आंसू फिसलते गालों पर फैलने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वहाँ की फिक्रें बढ़ती जा रही थी। अजीब जान सूली पे लटकी थी, ना किसी को बता सकती थी ना निकाह कर सकती थी। आरजू ने उस दिन के बाद अपने बाबा का फ़ोन पिक ही नहीं किया। हर कोई उसे समझा समझा कर थक गया, लेकिन आरजू की ज़िद थी, उसने नहीं मानना था और वो नहीं मानी थी। कल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, रुखसार बेगम ने सुरसरी से नज़र उस पर डालते कहा। अच्छा, वो तो परसों आने वाले थे। वो माँ के नाराज़ चेहरे को देखते बोली। माँ के निकाह में शिरकत करना चाहते हैं वो। उन्होंने आरजू खान को किन अखियों से देखते कहा था। आरजू लब बीचे इस बात में सर हिला गई। सबकी बेरुखी आरजू को अंदर ही अंदर मार रही थी, लेकिन वो डटी रही थी। उस शादी नहीं करनी थी, सो वो किसी सूरत हाँ नहीं करने वाली। वहाँ फिर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वो उठते हुए बोली। किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो कंधे उचकाते बाहर निकल गई। खान बाबा गाड़ी निकालें, वो बोली तो खान बाबा ने इस बात में सर हिलाया था और वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब खान बाबा गाड़ी से उतरे और फ्रंट सीट पर दानियाल आकर खामोशी से बैठ गया। आरजू ने किताब से सर उठा के चौंक कर उसे देखा। खान बाबा आप मुझे लेकर जा रहे हैं तो जाएं, वरना मुझे नहीं जाना। वो गाड़ी से उतर गई। दानियाल ने लब बीच लिए थे। आरजू को वो किसी भी किस्म की हिमाकत नहीं करने देना चाहता था, तभी वो खुद उसे छोड़ने जा रहा था। लेकिन उस दिन बीच सड़क में उसका छोड़ जाना वो कहाँ भूली थी। खामोशी से गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी से बाहर निकलते फ्रंट डोर जोर से बंद करते बोला। आरजू ने तीखी नज़रों से उसे देखा। क्यों, आज आप मेरे भाई बन गए हैं, या बाप या फिर नौकर? वो आंखों में गुस्सा भरे बोली। दानियाल सफ़ीर खान ने मुठ्ठियाँ बींच ली थी। गाड़ी में बैठो खामोशी से, मैं नहीं चाहता तुम हमारी इज्जत का तमाशा लगाओ, वो ढके छुपे अंदाज में बोला। आरजू ने चौंकते उसकी बात पर उसे देखा। आखिर क्या मतलब है इस बात का? और मुझे नहीं जाना आपके साथ, खान बाबा छोड़ कर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, वरना हरगिज़ नहीं जाना मुझे। वो तड़क कर बोली और फिर वही रोब जमाता ले जा दानियाल का। उसे एक आंख नहीं भाया था। ठीक है मत जाओ, अंदर जाओ फिर। वो जेबों में हाथ डालते बोला। आरजू का दिल किया उसका सकून आमिज़ चेहरा नोच ले। मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी जाऊँ, जलील इंसान। वो गुस्से में कहते अंदर की जाने बढ़ गई। दानियाल ने पीछे जबड़े बीचे थे। वो गुस्से में कुछ भी बोल देती थी। वो तने चेहरे समेत गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया था। सुबह से दोपहर हो गई। अब आरजू कलस रही थी। एक तो दानियाल सफ़ीर खान की वजह से उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, दूसरा वो दुराब नाम का आज़ार जान ही नहीं छोड़ रहा था। बार बार नंबर तब्दील करके आरजू को कॉल कर देता। पिछले कुछ दिनों से घर में लेटर्स भी भेज रहा था। आरजू अब सच आ गई थी। क्या मुसीबत है तुम्हें? दानियाल का गुस्सा
شاید دراب پر نکلنے والا تھا۔ وہ غصے سے اکھڑے لہجے میں بولی، تمیز سے بات کریں محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدعے پہ آتے ہیں۔ خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو ورنہ۔ دانیال کے لہجے میں اس بار عجیب سی پرسراری تھی۔ آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگ رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری شدید طیش میں۔ ورنہ تم خود دیکھ لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کے دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ کیسی ہے؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کا دکھاؤں دوں تو؟ خباثت سے بھرپور آواز۔ آرزو نے حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دراب نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ کیسی ہیں؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں تو؟ خباثت سے بھرپور آواز۔ آرزو کو حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دراب نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصویریں بہت مختلف اینگل سے لی گئی تھیں۔ جہاں ایک پک میں دراب آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، دوسری تصویر میں وہ اس کی جانب اس انداز میں جھکا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو غلط ہی سمجھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ گھر والوں کو یاد کرتے آرزو کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ سب سے بڑھ کر دانیال کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ آرزو سوچ کے رہ گئی۔ وہ لڑکا جس کی آواز پہ وہ اسے سراہ رہی تھی ایسا نکلے گا؟ آرزو نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی تو محبت کا اظہار، پھر 2 دن بعد ملاقات۔ وہ شوخی سے بولا۔ آرزو نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی دراب خان اچھا لڑکا ہے، اور مروہ نے بھی تو یہی کہا تھا۔ پھر ایسے کیسے؟ سچ شکر تھا کہ اس نے مروہ کی بات ہی نہیں مانی تھی۔ آرزو خان جیسے لوگوں کو سوچتی تھی، وہ ایسے نہیں تھے۔ ابھی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس پر آشکار ہونا باقی تھی۔ آرزو کا دل گھبرانے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل کر نیچے گرنے لگے تھے۔ میسج نوٹیفیکیشن ٹون بج رہی تھی، بار بار میسج آ رہا تھا، مگر آرزو کو ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا گھر میں ایسی سچویشن تھی کہ وہ کوئی اس کی بات پہ یقین کر لیتا؟ ہرگز نہیں۔ سب اسی کو غلط سمجھتے کہ وہ کیا کرے۔ میں یہ پکس تمہارے گھر کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گا اگر ابھی تم نے مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ایک اور دھمکی بھرا میسج جسے دیکھ کر آرزو کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ آرزو خان تھی، ہر چیز کا جواب دینے والی، لیکن آج اس سچویشن میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ نہیں پلیز، اس نے مشکل سے ٹوٹا پھوٹا میسج سینڈ کیا تھا۔ جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں جگہ بتاؤں گا، اگر تم نہ آئی تو تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ آرزو کی روح فنا ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی لو یو دراب خان۔ کانپتے ہاتھوں سے بغیر سوچے سمجھے آرزو نے میسج سینڈ کر دیا۔ دوسری جانب سے فوراً جواب دیا گیا تھا۔ آرزو کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اوکے گڈ گرل، بہت خوبصورت ہو تم باربی ڈال۔ اب کل ایڈریس بھیجوں گا، آ جانا۔ تمہاری خوبصورتی محسوس بھی تو کرنی ہے۔ میسج پڑھتے آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اندر سے سہم گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جب موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی، آرزو نے خوف سے موبائل کو دیکھنے لگی، لیکن مروہ کی کال تھی۔ آرزو یار میں جلدی میں ہوں، بس اتنا کہنے کو کال کی کہ پرسوں فزکس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے، سر نے کہا ہے اس میں مارک کم آئے تو فائنل میں بھی کم ہی ہوں گے۔ مروہ نے بغیر اس کی سنے کال رکھ دی، جبکہ آرزو نے موبائل دور پھینک دیا۔ وہ واپس سے رونے لگی۔ جب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، آرزو نے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا مہا کو بے ہوش کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ صفیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گئی۔ مہا کا بی پی بری طرح لو تھا۔ وہ کچھ میڈیسن دیتی واپس چلی گئی۔ آرزو نے مہا کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھا تو وہ اپنی فکر بھول گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کچھ کھایا نہیں تھا کیا؟ نور بیگم مہا کو دیکھتے محبت سے بولی اور عائشہ کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑا سا بھی کھا لے تو میں موٹی ہو گئی ہوں، یہی کہنے لگ جاتی ہیں لڑکیاں، پھر گرتی رہتی ہیں۔ علی انگور کے دانے منہ میں ڈالتے بولا۔ رخسار بیگم نے اسے گھورا۔ تم کسی کے لیے چھوڑو تو کوئی کھائے۔ نور بیگم نے بھی اسے ڈپٹا۔ وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ مہا گمسم سی لیٹی تھی۔ اسے تو کل ہونے والے تماشے کی فکر ستا رہی تھی۔ مجھے آرام کرنا ہے مما،
وہ مجھے آرام کرنا ہے ماما، وہ صفیہ بیگم کو بولتی کمفرٹر تک منہ تک اوڑ گئی۔ سب نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ آرزو نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن اس مرتبہ اس نے دروازہ بند کرتے پلٹ کر پھر مہا کی جانب قدم بڑھائے۔ مہا اٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مہا کے سر سے کمفرٹر اتارتے وہ نرمی سے بولی۔ مہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے آرزو کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، مہا رو کیوں رہی ہو؟ آرزو اس کی پیٹھ سہلاتی بولی۔ مہا اس سے الگ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ آرزو میں مر جاؤں گی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مہا زکام زدہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ آرزو نے لب پیچھے سے گھورا۔ تو کس نے کہا کرو شادی؟ مت کرو، انکار کر دو، ضروری نہیں کہ بڑوں کے فیصلے میں تم اپنی زندگی عذاب بناؤ۔ اگر تمہیں دانیال پسند نہیں ہے تو مت کرو۔ آرزو نے اسے حوصلہ دیتے کہا تھا۔ مہا نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ نکاح اس لیے نہیں کر سکتی آرزو کیونکہ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح پہ نکاح تو جائز نہیں ہے نا۔ مہا روتے ہوئے سسک پڑی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ آرزو کو کم از کم سب بتا دے گی۔ آرزو اس کی بیسٹ فرینڈ اور اچھی کزن ہے، ویسے بھی کسی کو تو اس کی حالت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم مہا؟ آرزو شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور پھر مہا نے آرزو کو شروع سے اینڈ تک سب بتا دیا، سوائے اس گینگسٹر ہونے کے۔ آرزو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ مہا بتانے کے بعد پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا آرزو؟ آغا جی کو پتہ چلا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ماما اور بابا سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اور الیگزینڈر وہ… مہا کچھ کہتے کہتے رک گئی، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ الیگزینڈر کا نام لیتے ہی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی مہا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی، یقین رکھو مجھ پر، میری طرف دیکھو، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے مہا کو روتے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مہا ساکت نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگی۔ میں سب کو دیکھ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، بس تم خاموش رہنا، تمہارا نکاح نہیں ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ آرزو اس کا سر سہلاتے مضبوط لہجے میں بولی۔ تو مہا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ خود آرزو کو نہیں پتا تھا وہ کیا کرے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اسی وجہ سے سسک رہی تھی کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو، اور اب پھر اسی سچویشن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تم ریسٹ کرو، ایسے ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، اوکے، بی بریو، وہ مسکرا کر بولی۔ مہا دھیما سا مسکرائی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں اس کے موبائل پر دوراب کے ڈھیروں میسیجز تھے، کسی میں عجیب شاعری تھی، کسی میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے، تو کسی میں اظہار محبت کرنے پر خوشی کا اظہار، اور میسیجز لگاتار آ رہے تھے۔ مہا نے فزکس کی کتاب اٹھائی اور اس کا پہلا اور اہم ٹارگٹ ٹیسٹ تھا۔ مہا کا نکاح کل تھا اور آرزو کو پرسوں اس لڑکے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن پہلے اس کی پڑھائی اہم تھی۔ موبائل اٹھائے وہ باہر نکل گئی۔ ہال میں نیچے فرش پر بیٹھے اس نے موبائل اور کتاب شیشے کی میز پہ رکھی تھی۔ ایک گہرا سانس فضا میں سپرد کرتے وہ اپنے دماغ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ 4 لفظ فزکس کے اس کے دماغ میں چلے جائیں، سب کچھ بھلائے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ بار بار موبائل بجتا اس کا دھیان بری طرح بھٹکا رہا تھا۔ دوراب خان کی کالز نے اب اسے غصہ دلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ بے بس تھی، سو وہ خاموش تھی۔ موبائل کو اگنور کرتے وہ پڑھنے لگی۔ اب پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کر ٹہلتے کتاب کو بند کرتے آنکھیں بند کیے گھوم گھوم کر یاد کر رہی تھی۔ کسی طرح اس کے ذہن میں وہ فارمولے چلے جائیں تاکہ وہ اس پاسنگ مارکس لے آئے، زیادہ اسے چاہیے بھی نہیں تھے۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی کسی وجہ سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی، جب مقابل نے اسے پھرتی سے تھام لیا۔ آرزو کی کتاب چھوٹتی زمین پہ گر گئی، اسے لگا وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ ہیزل آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامے کھڑا تھا۔ آرزو بے ساختہ سانس روک گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے دانیال سفیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیاں آرزو کو اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا۔ لینس مت لگاؤ، چشمہ ہی لگا لو، وہ زیادہ بہتر لگے گا، وہ اس کی کمزور نظر پر طنز کرتے بولا۔ آرزو بس لب بیچ گئی۔ فی الحال اتنا دماغ درست نہیں تھا کہ وہ دانیال سے بحث کرتی، سو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا
کتاب اٹھاتی وہ وہاں سے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال نے چونکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب میز پہ رکھا آرزو کا موبائل بجنے لگا۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نیچے گرے کچھ پیپرز بھی، جنہیں دیکھتے اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تنفن کرتا بھسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ موبائل اسکرین پہ ابھرتے میسیجز پر نظر پڑی، پھر موبائل اوپن کرتے انہیں اسکرول کرتے اسے اپنے جسم میں جیسے آگ دہکتی محسوس ہونے لگی۔ دھڑام سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رگیں ابھرتی سلگ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ وہ جسے تم پسند کرتی ہو؟ وہ غصے سے مٹھیاں بیچے شعلہ جوالا بنے پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دے تو بس، یعنی اس دن وہ لڑکا وہ سب سچ تھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ آرزو کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس نے کبھی دانیال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی تیش برپا تھا۔ اسے لگا جیسے سب صحیح کرنے سے پہلے وہ پکڑی گئی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یہ سب کیا ہے پھر؟ ہاں، اس نے چند پیپرز آرزو کے منہ پہ مارے جو آرزو کی فزکس کی کتاب سے نکلے تھے۔ وہی لیٹر تھے جو دراب خان نے بھیجے تھے، اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا، جسے دیکھ آرزو کو اب صحیح معنوں میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے والا ہے۔ وہ بس میرا دوست ہے۔ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ کیا بتاتی؟ اسے زبان سے جھوٹ پھسلا۔ وہ پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی۔ اس نے دانت پیستے موبائل پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا کہ آرزو ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تم جیسی لڑکیاں آخر میں ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندھوں پہ دباؤ دیتے اسے جھنجھوڑ گیا۔ آرزو کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی پھسلنے لگا۔ نہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آرزو روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتے بولی۔ نہ جانے کیوں دانیال سفیر خان کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اس کا دل بند کر رہی تھی، یا شاید یہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا تھا۔ میں ابھی جا کر آغا جی کو بتاتا ہوں۔ خبردار اب اگر تم گھر سے باہر نکلی، بس بہت ہو گیا کالج جانا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے کندھے کو چھوڑتے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ سب بتا دیتا تو سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے، نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیسا سوچتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال پلیز نو، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز کسی کو مت بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آرزو خان کی ہچکیاں بن گئیں، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کے سامنے رو رہی تھی۔ ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے، اور کیا دیکھوں میں اس سے محبت کا اظہار کیا ہے تم نے، صاف نظر آ رہا ہے، اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان، جو لڑکی گھر کی 4 دیواری کو جیل سمجھے اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے، نہ تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر کڑے ضبط کی حدوں کو چھوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخی ٹپکا رہی تھیں اور جبڑے حد سے زیادہ بچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا۔ وہ تو شکر تھا آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی، اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دراب کا بار بار کالز کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کروانا، دھمکیاں دینا، اور پھر مہا کی ٹینشن، آرزو کے دماغ سے سب پھسل گیا۔ یہی ہے تمہارا کردار جس کے لیے چیخ رہی تھی تم اس دن، بہت چھپ رہی تھی نا تمہیں یہ پابندیاں۔ اب آزادی کی غلاظت بھری سانس لینا آرزو خان۔ وہ استہزائی انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے آرزو روتے ہوئے منہ پر ہاتھ جما گئی، آنکھیں میچی تو آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ سب اس طرح نہیں ہوا جیسے بیان ہو رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ آگے ہونے والا ہے، جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے۔ اس نے کہا تھا وہ سب سنبھال لے گی، لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں۔ وہ دانیال کے پیچھے بھاگی تھی۔ دانیال میری بات سنو، وہ پیچھے سے اس کا بازو اپنی پوری طاقت سے دبوچتے اسے اپنی جانب کرتی شدت سے بولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پلیز مت بتائیں کسی کو، وہ بہتی آنکھوں کے درمیان بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بیچے اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھا۔
کیوں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا جب منظر عام پر آنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ دانیال دانت کچکچاتے بولا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، دل کیا وہ اسے سب سچ بتا دے، لیکن کیا دانیال سفیر خان، اس کا اولین جانی دشمن، اس کی بات پر یقین کرے گا؟ آرزو کے دماغ نے دہائی دی تھی، غلطی ہو گئی، پلیز مت بتائیں، میں نے ویسے بھی چلے جانا ہے یہاں سے۔ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ اعصاب بری طرح جواب دینے لگے تھے۔ دانیال نے درشتگی سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ اپنی آرزو خان، وہ انگلی اٹھا کر ضبط سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی۔ کاش بدلہ لینے کی جگہ تمہیں تھوڑی عقل آ جاتی، عزتیں بنانے میں سالوں لگ جاتی ہیں اور خراب کرنے میں بس چند پل۔ تمہاری یہ حرکت چند پل میں ہی ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ وہ جبڑے بیچتے سلگتی کن پٹیوں سے اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ آرزو نے سختی سے لب بیچے، سسکی روکی، لیکن آنسو بغاوت کرتے آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ وہی اپنے کمرے کے باہر دیوار سے لگی سسکنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جنہیں کئی لوگ خود توڑتے ہیں۔ قصور صرف ان کا نہیں ہوتا، قصور ان بے جا اور بے ضرر خواہشات کا ہوتا ہے جو دنیا اسے دکھاتی ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہیں سمجھاتی ہے، انہیں محسوس کرواتی ہے کہ وہ کمتر ہیں۔ وہ گہرا زکام زدہ سانس کھینچتی اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک گہری سانس بھرا۔ وہ آرزو خان تھی، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اگر ہر کوئی اسے گرانے پہ تلا ہوا ہے تو کیوں نہ سب کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ رات رفتہ رفتہ بیتنے لگی تھی۔ گزرتی رات ہر کسی کی آنکھوں میں کٹ رہی تھی، سب کو الگ ہی فکریں تھیں، جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو سکون سے مزے کی نیند سو رہا تھا، اور وہ وجود آرزو خان کا تھا۔ وہ شام سے اپنے کمرے میں بند تھی، پھر رات ہوتے ہوتے وہ سو گئی۔ وہ کتنی عجیب لڑکی تھی، اتنی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پہ سکون بکھرا ہوا تھا۔ ویسے بھی آرزو خان کی پہلی محبت تھی اس کی نیند، سو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح گھر سے آتی مختلف آوازوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ ایک جان لیوا انگڑائی لیتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب ہر منظر ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے رات فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا ہے، بس اب عمل کرنا باقی تھا۔ وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر مہا خان، اس کی جان عزیز کزن، اس وقت مشکل میں نہ ہوتی۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی، باہر آ گئی۔ باہر تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہال میں صوفے پہ بیٹھے اپنے بابا کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کی جانب گئی تھی۔ بابا! آرزو نے چاہت سے انہیں پکارا تھا۔ شہیر صاحب نے اٹھتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کے سینے سے لگی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا جسے وہ جلدی سے صاف کر گئی۔ آئی مس یو بابا، وہ آنکھوں میں تڑپ لیے بولی۔ شہیر صاحب نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے تو بابا کی بات ہی نہیں مانی۔ شہیر صاحب کی زبان سے شکوہ پھسلا۔ وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ باپ کا بازو پکڑے بولی تھی۔ شہیر صاحب اسے لیے ایک سائڈ پر آ گئے۔ جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے سوالیہ ہوئے۔ بابا وہ میں دانیال سے نکاح پہ راضی ہوں، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کے دل و دماغ نے دہائی دی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی۔ اسے کسی کی بھی طرح مہا کا نکاح دانیال سے ہونے سے روکنا تھا، اور اس سے بہتر طریقہ اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ بیٹا اب کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ بیٹا؟ اب کہہ رہی ہو آپ یہ بیٹا؟ اب ان سب کا کیا فائدہ؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہوئے تھے۔ آرزو خان جیسے پچھلے 2 ہفتوں سے اسے منا رہے تھے، وہ اپنی ضد پر اڑی تھی۔ اب اچانک ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ دانیال سے شادی پہ راضی ہو گئی؟ بابا پلیز آپ آقا جان سے بات کریں پلیز۔ وہ روحانی سی ہوئی تھی۔ شہیر صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے لب پیچھے۔ ٹھیک ہے، وہ واپس پلٹ گئے۔ آرزو نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، آنسو وہیں روک دیے۔ وہ خود کے لیے سٹینڈ لے سکتی تھی، لیکن اپنوں کی خوشی آرزو خان کو اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ضبط سے مسکرائی تھی۔